Surkanchal Season 2 Tanedar Novels किस्त नंबर 15। मालूम नहीं क्या हो गया है, जब स्ट्रेस लेती है ऐसी ही हो जाती है। अब पता नहीं किस बात को दिल से लगाए बैठ गई है। हिमशा की आंखें भीग गईं। आयत ने उसका शाना दबाया जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। नैना और जीमल भी वहीं खड़ी थी। हुई है अभी मेरी सलार से बात, अभी रुशाने को एडमिट कर लिया है उन्होंने। हिमशा दिल पे हाथ रखे रोने लगी। तुम परेशान ना हो, वहाँ सब हैं, वो संभाल लेंगे। नहीं जिमल, मुझे भी जाना है, वो बेचैनी से बोली। अच्छा ठीक है, शीरी कहाँ है? नैना ने मिन्हा को इशारा किया। शीरी जो कमरे में से ही आ रहा था, उसकी जानिब देखा। तुम चची को हॉस्पिटल ले जाओ, वो बोली तो उसने सर हिलाया। और हिमशा भी शीरी के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। सब परेशान थे और रुशाने की परेशानी में ही रात तमाम हो गई। लाइबा तुम घर चल लो, रेस्ट कर लो थोड़ी देर। लाइबा जिस हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही थी वहीं लाई थी उसे काम करते और थका हुआ देख ज़रियाब ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ये हमें पसंद है और अपनी पसंद नहीं दिखाती है। आप थक गए हैं तो घर जाकर रेस्ट कर लें। एक बच्चे ने उनके हाथ में आके चाय के कप दिए तो उन्होंने वो कप थाम लिए और दूसरा लाइबा को दिया। ज़रियाब खामोश ही रहा। एक बात पूछें आपसे, उसने कहा तो ज़रियाब को अंदाज़ा था वो क्या पूछने लगी है। आपके और रुशाने की कोई बातचीत हुई है? वो बोली तो ज़रियाब को कल का दिन याद आ गया। वो खामोश ही रहा। कुछ खास नहीं, नज़र चुराता झूठ बोल गया। अच्छा, लाइबा को यकीन तो नहीं आया, लेकिन महसूस हो गया वो जिक्र नहीं करना चाहता था, तभी खामोश होगी। और दोनों चाय पीकर अंदर आए तो ज़रियाब को बाप की फिक्र हुई। आप घर जाएं बाबा, मैं हूँ यहाँ पर, बल्कि आप लोग थोड़ी देर तक आ जाइएगा, वो सबकी जानिब देखता हुआ बोला। जबकि सर सब ने ही सर नफ़ी में हिला दिया। उसके साथ साथ सबका बीमार होने का तो इरादा नहीं। कबीर खड़े होते बोला, चलो उठो सारे, थोड़ी देर तक आ जाते हैं, जैन निमशा को लेकर आ जाओ। नहीं भाई, मेरी बच्ची अब तक होश में नहीं आई, वो भीगे लहजे में बोली। वो ठीक है, सो रही है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वो बीमार ऐसे ही होती है, शरारती बिल्ली। कबीर मुस्कुराया तो सबको ही एहसास हुआ कि रुशाने वाकई इतना संजीदा ही बीमार होती थी। ज़रियाब कबीर और लाइबा को के फोर्स करने पर ज़बरदस्ती उन सबको घर भेज चुका था। पीछे ज़रियाब उसी रूम में आ गया जहाँ रुशाने थी और वो सोफे पर लेट गया। लाइबा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। चले आप भी रेस्ट करें, मैं ज़रा एक पेशेंट को देख लूँ, वो कहकर बाहर निकल गई। लाइबा का पेशेंट बहुत पसंद था। ज़ियाब को वो हूबहू वैसी ही थी जैसे वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन हमेशा लाइबा को अपनी भाभी की सूरत में देखा था। उसके अल्फाज रुशाने को इतना परेशान कर गए, उसे अंदाज़ा नहीं था। एक नॉन सीरियस सी वो लड़की सब बातें ख्वामखा सीरियस ले गई थी। वो सर झटक गया, जबकि उसने ये नहीं सोचा
کہ جب وہ سیریس ہو سکتا تھا ایک معمولی سی شرارت پر، تو کیا مقابل سنجیدہ نہیں ہو سکتا تھا جبکہ وہ اسے طلاق کی بھی کہہ چکا تھا؟ اسے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ کل یونیورسٹی والا سارا منظر آنکھوں میں گھومنے لگا۔ صاحب، آپ آج اچھے لگ رہے ہیں، امین نے کہا تو حیدر نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بے دریک پرفیوم چٹک کر وہ ہنستا ہوا پلٹا۔ ویسے تو لڑکیاں تعریف کرتی تھیں، تم پہلے مرد ہو جو میری تعریف کر رہے ہو۔ اس نے اپنا کوٹ پہنا دیکھ امین کی طرف ہی رہا تھا۔ امین شرما گیا، جبکہ حیدر نے جاندار کہکا لگایا اور اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ باہر نکل گیا۔ الشبا کو گھر سے پک کرنا تھا، تبھی وہ تیز ڈرائیو کرتا الشبا کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس کے گھر کے باہر گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ کر جیسے بھول ہی گیا۔ فون پر جب کے بیلز تھیں تو وہ مکمل تیار شیار باہر آ گئی۔ حیدر اسے گاڑی کی کھڑکی سے جھک کر دیکھنے لگا، اور جیسے ہی وہ قریب آئی اس نے لبوں کو لبوں میں دبا کر سیٹی سی بجائی، جس سے الشبا کے قدم تو زمین پہ نہیں ٹکے تھے۔ حیدر نے اسے ونگ دی تھی۔ الشبا اترا کر اس کی گاڑی کے پاس آ گئی۔ آج ارادے کیوں خطرناک ہے تمہارے؟ وہ اپنے گولڈن بال جھٹکتی بولی۔ حیدر مسکراتا رہا، جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، غیرت مند لڑکی کے لیے وہ نظریں صحیح معنوں میں ہوس سے بھرپور ہوتی تھیں۔ بیٹھو۔ حیدر نے پہلی بار اس کے لیے دروازہ آگے ہو کر کھولا تو الشبا کو اپنی سلیو لیس میکسی کا انتخاب پرفیکٹ لگا، جو حیدر اسے ایک لیمٹ سے کبھی آگے آنے نہیں دیتا تھا۔ آج اس کی آنکھیں بتا رہی تھی اس پر الشبا کا نشہ چڑھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کے بیٹھی تو حیدر اور الشبا اپنے ایک گہرے دوست کی برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہے تھے۔ دونوں اس رستے پہ گامزن ہو گئے۔ راستے میں حیدر نے اسے پھول لے کر دیے۔ الشبا کے لیے یہ حیران کن تھا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، اور جلدی ہی وہ بیرسٹر حیدر کی شاندار نیو ماڈل فارچونر میں وینیو پر پہنچے، اور وہاں ایک طوفان بدتمیزی کہا جا سکتا تھا مچا ہوا تھا۔ وہ دونوں بھی اندر بڑھ گئے، لیکن حیدر نے پہلی بار الشبا کی کمر میں بازو حائل کیے تھے۔ الشبا کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ روشا ہوش میں آ گئی تھی، اٹھتے ہی سیدھی نگاہ زریاب پر گئی۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد لائبہ آئی تو اس نے لائبہ کی طرف دیکھا۔ آپ جاگ گئی؟ لائبہ پیار سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ روشا نے ڈرپ سے عاجز آتی اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی جی کہیں، وہ بولی۔ تب تک زریاب بھی آ چکا تھا۔ مجھے آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے؟ وہ بولی تو لائبہ سمیت زریاب بھی حیران ہی رہ گیا۔ کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، لائبہ نے جلدی سے سنبھل کر کہا۔ اب اسے یقین تھا کہ سب کے پیچھے زریاب ہی تھا۔ زریاب دانت پیچھے کھڑا تھا۔ اب زیادہ مت سوچو، میں آپ کے لیے کچھ لائٹ سا فوڈ ارینج کرتی ہوں۔ لائبہ اس کا گال تھپتھپا کر بولی، جبکہ لائبہ کے نکلتے ہی زریاب نے روشانے کا چہرہ دیکھا، مگر روشانے نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ایک دم اس کی جانب جھکا اور ارد گرد دونوں ہاتھ رکھتا شدید برہم لگ رہا تھا۔ روشانے نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی گھسیلی
گھسیلی گہرے سیاہ رنگ کی آنکھوں میں آنکھیں جا کر گڑی اسے اپنے اوپر یوں تکتا ہوا دیکھ کر وہ بے چین سی ہوئی۔ ڈرامے بند کرو رخسانے، یہ کیا فضول حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ سختی سے بولا۔ زریاب، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ بھیگا لہجہ اور بے بس وجود، وہ بس اتنا ہی بولی۔ زریاب کو اور غصہ چڑھا تھا۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ڈرامے کر رہی تھی۔ سب کو اپنی جانب متوجہ کر کے خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اچانک اس نے اس کا چہرہ جھٹک دیا۔ گھر والوں کے ٹینشن لینے کے لیے سب کر رہی ہو تاکہ سب گھر والے مجھ پہ شک کریں اور تم ساوتری بن جاؤ۔ اپنے ڈرامے بند کرو اور سیدھی شرافت سے گھر چلو۔ وہ اسے دھمکانے لگا۔ اس کا انداز تو ہمیشہ سے یوں ہی تھا، پھر آج جو وہ حرکتیں کر رہی تھی وہ ڈرامہ ہی تھا۔ زریاب کے نزدیک زریاب کا اندازہ رخسانے کے لیے بالکل نیا نہیں تھا، اور اب جو رخسانے نے ڈرامہ رچایا تھا، زریاب کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ رخسانے کو حالانکہ بخار تیز تھا، وہ تپ رہی تھی، اور یہ بات زریاب کو اسے چھوتے ہی محسوس بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی زریاب نے اس کا چہرہ جھٹک دیا۔ رخسانے کو یقین ہو گیا کہ وہ بھی حیدر جیسا ہے۔ اس کے آنسو گالوں پر لڑک آئے۔ لائبہ بھی آ چکی تھی۔ رخسانے کو روتے اور زریاب کو پیچھے ہوتا دیکھ وہ وہیں جم گئی۔ زریاب تو وہاں سے نکل گیا، جبکہ لائبہ نے ناشتے کی ٹرے ایک طرف رکھی اور رخسانے کے پاس آئی تو وہ بخار سے تپتا وجود اس میں چھپا کر بری طرح رو دی، لیکن بولی کچھ نہیں، اور دوسری طرف لائبہ اس کے ساتھ ساتھ رونے لگی۔ یہ تو وہ بچپن کی عادت تھی اس کی، کوئی بھی روتا وہ اس کے ساتھ رونے لگ جاتی تھی، بھلے وہ بلا وجہ ہی ہو۔ دوسروں کو حوصلہ وہ تب دیتی جب اس میں خود کوئی حوصلہ ہوتا۔ وہ گھر لوٹ آئی، کسی نے اسے جانے بھی نہیں دینا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، بخار اب بہتر تھا، سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے، اور اگلے 2-3 دن جب سب نے اس کی بہت کیئر کی تو وہ اسے صحت یاب ہوگی۔ سوائے زریاب کے سب کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا ہوتا تھا۔ ایان نے تو اسے خوب تنگ کیا ہوا تھا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی توبہ کرا رکھی تھی۔ اس لڑکے نے مزے مزے کی چیزیں لے کر آتا اور عین اس کے سامنے چیئر ڈال کر بیٹھ کر کھاتا، اور ڈھیٹ اتنا تھا کہ سب بھی کھڑے ہوتے، وہ پوچھتا صرف نور سے تھا۔ سب اب تک اس کی شرارت سمجھ رہے تھے، جبکہ نور بھی اسے شرارت ہی سمجھ رہی تھی، لیکن آرز کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ فی الحال وہ عمل کی وجہ سے کچھ نہیں بولا۔ رخسانے ایان کو خوب سناتی تھی، جبکہ سارم بھی رخسانے کی فیور میں ہی رہتا، جو زریاب کو تو ہضم کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ 1-2 بار ہی سب کے ساتھ اس کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، اور اس کے بعد تو 2 دن سے اس کے کمرے میں جھانکا بھی نہیں تھا۔ سالار نے زیمل کو الگ دوڑیں لگائی ہوئی تھیں۔ اس کی بہو بیمار ہے، اسے اچھا کھانا کھلایا جائے، مگر رخسانے تھک چکی تھی ان ابلی ہوئی چیزوں کو کھا کھا کر۔ اب تو دل ایان کی چیزوں میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ دن اور ہاسپٹل رہتی، ذرا شگل میلہ لگتا، تم تو دوسرے دن ہی گھر میں آ گئی۔ کیوں نور، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ فوراً نور کی جانب بڑھا، جو کہ نفی میں سر ہلانے لگی۔
یہ تمہارے ہر بات نور سے شروع ہو کے نور پہ ختم ہوتی ہے. تم نہ انسان بن جاؤ. منہا نے اس کے کان کھینچے. نور البتہ آکورڈ فیل کرنے لگی. کم از کم بھی وہ اس سے 7-8 سال چھوٹا تھا، اور اس کی یہ بکواس اسے غصہ دلانے لگی تھی، اور آرس کے چہرے پر بھی سنجیدگی دیکھ چکی تھی. اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی جس شخص کو لے کر اس کا باپ خوش ہو وہ اسی سے شادی کرے. لیکن ایان کے لیے کوئی پسندگی نہیں تھی اس کے چہرے پر. تبھی اسے بھی ایان کی اس بکواس پر کوفت ہونے لگی. وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی. ایان کا ہاتھ ایک دم رکا. مائنڈ کر لیا ہے انہوں نے آپ کی حرکت کو مسٹر ایان، لائبہ بولی جبکہ ایان متفکر سا تھا. وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا. نور اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی. نور، اس نے پکارا تو وہ رک گئی. مڑ کر اس کی صورت تکنے لگی. وہ ہینڈسم تھا، بالکل باہر سے آیا ایک ہینڈسم لڑکا جسے ڈریسنگ سینس تھی، جو ہر وقت مہنگے مہنگے برانڈز کی جیکٹس پہنتا تھا. ہر وقت ایک خوبصورت مسکراہٹ سے چہرہ اور بھی دلکش تھا. لگتا تھا چہرے پہ خوبصورت سی بریڈز تھی جو آج کل کے لڑکوں بنواتے ہیں. وہ پرفیکٹ تھا، لیکن اس کے لیے بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اس نوجوان میں کوئی دلچسپی تھی. اور سب سے اہم تو اس کے باپ نے جب پسند نہیں کیا تو وہ کیسے کر سکتی تھی؟ اور کیا وہ اپنی عمر سے اتنے سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرے؟ کتنی بری لگے گی. وہ کوفت سے ایان کو دیکھنے لگی، جبکہ یہ جانے بنا کہ محبت عمروں کا حساب کتاب کب رکھتی ہے. اب ناراض ہو گئی. وہ مسکرایا. تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نور سنجیدگی سے بولی. اوکے ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، بٹ بلیو می، تم مجھے پسند کرتے ہو رائٹ؟ وہ ترچھی نظروں سے دیکھنے لگی. ایان ایک پل کے لیے چونکا. ہاں، میں نہیں کرتی، اس نے اسی انداز میں کہا. ایان کا برا نہیں لگا، مسکرا دیا. مجھے اسی جواب کی امید تھی، لیکن میں ہار تھوڑی ماننے والا ہوں. میں طے چکا ہوں، تمہیں میرا ہی ہونا ہے. مائنڈ اٹ. شٹ اپ. نور بھڑک اٹھی. وہ تکلف کی دیوار گرا رہا تھا. میں تم سے بہت بڑی ہوں، اور نہ ہی میری دلچسپی تم میں ہے، اور نہ ہی بابا کو یہ بات پسند آ رہی ہے کہ تم بھری محفل میں اپنی پسندگی کا اظہار کرتے پھرے. ایان، آئندہ میں سب نہ دیکھوں پلیز. وہ اسے جھٹک کر چلی گئی. ایان کا منہ کھلا رہ گیا. پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا. یہ تو ڈے فرسٹ تھا. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سوچنے لگا. عشق کے امتحان میری جان اور بھی ہیں. عادت کے مطابق وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ اس معاملے کو بہت ہلکا لے رہا تھا. پارٹی سے رات واپسی پر وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں ڈرائیو کر رہا تھا. جبکہ الیشا نے ڈرنک کی تھی تبھی وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی. شروع سے ہی اسے شراب میں دلچسپی نہیں تھی. شراب انسان کے حواس گم کر دیتی ہے اور اس کے راز افشاں کرا دیتی ہے. اور کیا فائدہ وہ ایسی چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا لے جو اسے کہیں کا نہ چھوڑے. تبھی اپنے تمام دوستوں میں وہ اس چیز سے بہت دور رہا تھا.
اور اس وقت بھی الشفا کی بہکی بہکی باتوں میں جن میں صرف یہ تھا کہ وہ حیدر سے بے پناہ عشق کرتی ہے۔ وہ سگریٹ منہ میں دبائے بیٹھا سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات گہری تھی، تبھی گاڑی بہت تیز چل رہی تھی اور تیز ڈرائیو کرتے وہ سکون سے سگریٹ، یہ رات، اپنی پسند کی گاڑی اور ٹھنڈی فضا کو انجوائے کر رہا تھا کہ اچانک الشفا نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ تم کیا چاہتے ہو ایروگنٹ ٹاکسک حیدر؟ مجھے کیوں نہیں پسند کر لیتے؟ میں پرفیکٹ ہوں، الشفا نے کہا۔ حیدر نے مسکراہٹ روکی۔ وہ پرفیکٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ پرفیکٹ تو شاید لائبہ بھی تھی، اور یقیناً اسے یقین تھا کہ وہ الشفا سے زیادہ پرفیکٹ ہوگی۔ لیکن اس لڑکی کا کیا جو اس کے خوابوں میں تھی؟ اس لڑکی کا کیا جو اس کے جانب ہاتھ بڑھاتی تھی، اور جب وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا اس کا خواب ٹوٹ جاتا؟ اور آج کی بات نہیں تھی، ایک عرصے سے وہ حسین لڑکی اس کے خواب میں آتی تھی اور روتی تھی، اس کو پکارتی تھی، اسے صرف وہ لڑکی چاہیے تھی۔ اپنی زندگی میں نہ کوئی لائبہ، نہ کوئی الشفا، اور نہ ہی XYZ، اور عشق تھا اپنے خواب سے۔ روز رات وہ سونے سے پہلے اس کی آمد کی امید لگائے۔ جب سوتا تو وہ چھپ کر اس کے خواب میں اتر آتی۔ وہ اسے چپ کرانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ روتی ہوئی کتنی خوبصورت لگتی ہے، مگر کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ وہ روتی تھی اور وہ اس کے حسن میں مہو رہتا تھا، اور جب وہ اپنی سرخ حسین نظروں سے اس کے جانب امید سے ہاتھ بڑھاتی تو وہ تھامنے سے پہلے ہی جھاگ جاتا۔ وہ سگریٹ کا دھواں فضا کے سپرد کرتا انجوائے کر رہا تھا، اس خواب والی لڑکی کو سوچ کر۔ الشفا نے بے ساختہ اس کے گریبان چکرا، اور گریبان جگڑنے کی دیر تھی، سٹیئرنگ ہاتھ سے پھسلا اور گاڑی وہ اس سے پہلے سنبھال لیتا الشفا کو جھٹک کر کہ سامنے سے ڈالا آ رہا تھا۔ اسے گاڑی کو ڈالے کے رخ سے ہٹا لیا، لیکن ڈالا اسے سمت ہو گیا جہاں حیدر نے گاڑی کو روکا۔ حیدر نے الشفا کو مکمل جھٹکا، اپنی اور الشفا کی جان اسے عزیز تھی۔ اس نے گاڑی کو پھر سے روڈ کے دوسری سمت کیا۔ وہ تب تک مکمل ہوش میں تھا، لیکن ڈالا اسی سمت ہوتا عین اس کے سامنے آیا اور گاڑی کو کچل سا گیا۔ حیدر کو آخری بات یہ یاد تھی کہ دروازے سے باہر چھلانگ لگاتے اس نے الشفا کو بھی اپنی سمت کھینچ لیا تھا۔ انہیں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ حیدر کا سر پتھر پر لگنے کے سبب خون ابل ابل بہنے لگا، اور ہاتھ پاؤں پہ گہری چوٹیں تھیں، جبکہ الشفا کو چوٹیں کم آئی تھیں۔ بے اوسان سی ہوتی گاڑی کا چوٹ دیکھ کر وہ گھبرا کر کانپتے ہاتھوں سے حیدر کی جانب بڑھی۔ حیدر، حیدر! اس نے اس کے خون نکلتے سر کو تھام لیا اور اس کا موبائل تلاش کرنے لگی۔ موبائل ملتے ہی اس نے پہلے کال اوپر ہی سالار سکندر کے نام پر کر دی۔ باپ کا نام بھی نام سے سیو کیا ہوا تھا اس نے۔